और तेज तेज कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। जूलिया को होश आए तो पहले तो उसका जहन कुछ देर तक गनूदगी के आलम में रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जाग उठा तो वो बेख्तियार उठकर बैठ गई। उसने हैरत से इधर उधर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो एक छोटे से बाग के एक कोने में है जहाँ घने दरख्तों का झुंड था। इसके साथ ही सालिहा भी एक कोने में पड़ी हुई थी। जूलिया उठकर खड़ी हो गई और तेजी से दरख्तों के इस झुंड से बाहर आ गई और इसके साथ ही उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो होटल शेरटन से निकलकर जब टैक्सी तलाश करने लगी तो थोड़ी दूर पैदल चलकर उन्हें टैक्सी मिली और इन दोनों ने टैक्सी को स्टारवुड होटल चलने का कह दिया था। और फिर जब टैक्सी इस बाग तक पहुंची तो अचानक उनकी नाक से तेज बू टकराई और इसके बाद उन्हें होश ही नहीं रहा था। और इस वक्त इस बाग के एक कोने में होश आया था, जबकि ये सड़क बाग के करीब से गुजर रही थी और वहां ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रही थी। उसका जहन ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर इस कार्रवाई का क्या मकसद हो सकता था। उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया गया था। इसी लम्हे दूर से सालिहा के कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया तेजी से मुड़ी और दोबारा दरख्तों के झुंड में पहुंच गई। सालिहा उठकर बैठ चुकी थी और वो भी इंतहाई हैरत भरे अंदाज में चारों तरफ देख रही थी। जूलिया को अंदर आते देखकर वो बेख्तियार चौंक पड़ी। ये क्या हुआ है, हम कहाँ हैं? सालिहा ने हैरत भरे अंदाज में कहा तो जूलिया ने उसे तफसील बता दी। ओ, कहीं ये हमें लूटने का चक्कर तो नहीं था? यहाँ ग्रेटलैंड में अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती हैं, सालिहा ने कहा तो जूलिया ने चौंक कर अपने पर्स को देखा जिसकी जिप खुली हुई थी और दूसरे लम्हे उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि इसमें हर चीज़ मौजूद थी, हत्ता कि स्पेशल मशीन पिस्टल भी मौजूद था। लेकिन पर्स में मौजूद रकम गायब थी। ग्रेटलैंड में चूंकि मशीन पिस्टल रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए यहाँ हर मर्द व औरत के पास किसी न किसी शक्ल में असलहा ज़रूर मौजूद होता था। शायद इसीलिए चोर या टैक्सी ड्राइवर ने मशीन पिस्टल नहीं निकाला था। हाँ, ये वाकई हमें लूटने की वारदात है। मेरे पर्स से भी रकम गायब है, जूलिया ने कहा तो सालिहा ने भी अपना पर्स चेक किया। तेरे पर्स से भी रकम गायब है, सालिहा ने कहा तो जूलिया ने इस बात पे सर हिला दिया। लेकिन अब टैक्सी में बैठकर हम कैसे स्टारवुड होटल जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, सालिहा ने परेशान होते हुए कहा। घबराओ नहीं, इमरजेंसी के लिए थोड़ी रकम इस पर्स के खुफिया खाने में मौजूद रहती है और मुझे यकीन है कि वो अब भी वहीं मौजूद होगी, जूलिया ने कहा। और फिर चंद लम्हों बाद उसने पर्स के खुफिया खाने से रकम निकाली तो सालिहा के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। वैसे इस कदर दीदा दलेरी का मुजाहरा मैंने पहले कभी नहीं किया। पहले हास इलाकों में तो ऐसी वारदातें होती जाती थी, इन इलाकों में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, जूलिया ने गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, सालिहा ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। सड़क पर पहुंचकर उन्हें जल्द ही एक टैक्सी मिल गई। होटल स्टारवुड, जूलिया ने कहा और फिर वो दोनों अपनी सीट पर बैठ गईं। तो इस पर वो बेहद चौकन्ना और मुहतात थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए भी उन्हें मुड़कर नहीं देखा था। इसके बाद टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक 2 मंजिला होटल के गेट के सामने जाकर रुक गई। होटल पर स्टारवुड का बड़ा सा न्यून बोर्ड चमक रहा था। जूलिया ने मीटर देखकर किराया अदा किया और फिर वो दोनों होटल के गेट की तरफ बढ़ गई। होटल में जाने और बाहर आने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद से ही दिखाई देता था। अलबत्ता सियाह भी काफ़ी तादाद में आ जा रहे थे जो मुख्तलिफ कौमों के हामिल थे। गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई तो होटल हॉल मंशात के धुएं और तेज शराब के बू से भरा हुआ था। वहाँ औरतें भी मौजूद थी और मर्द भी। माहौल हासा आज़ादाना था। इसके बावजूद बहरहाल वहाँ इंतहाई अहलाक सोज हरकत नजर नहीं आ रही थी। एक साइड पर हासा वसी काउंटर था जिस पर 2 लड़कियां और 2 लड़के मौजूद थे। लड़कियां वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ थी, जबकि एक मर्द स्टूल पर बैठा रजिस्टर सामने रखे इसमें इंदिराजात कर रहा था, जबकि दूसरा जो शक्लो सूरत से कोई गुंडा दिखाई दे रहा था खामोश खड़ा था। अलबत्ता उसके सामने काउंटर पर फोन मौजूद था। हमें जनरल मैनेजर मादाम मार्गरेन से मिलना है, जूलिया ने काउंटर के करीब पहुंचकर उस नौजवान से कहा। क्या आपसे मुलाकात का वक्त तय है? नौजवान ने चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि वो हमसे फौरी मुलाकात के लिए राजी हो जाएंगी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी बात उनकी पर्सनल सेक्रेटरी से करा देता हूँ, नौजवान ने कहा और सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। टोनी बोल रहा हूँ, काउंटर से 2 गैर मुल्की खवातीन तशरीफ लाई हैं और मादाम से मुलाकात चाहती हैं, टोनी ने मोदबाना लहजे में कहा। और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, मैं जूलिया नॉफ्टर वाटर बोल रही हूँ। आप मादाम मार्गरेन से कह दें कि पाकिस्तान के अली इमरान की साथी खवातीन आपसे मुलाकात चाहती हैं। मुझे यकीन है कि वो फौरी मुलाकात पर आमादा हो जाएंगी, जूलिया ने कहा। ओके, आप रिसीवर वापस टोनी को दे दें, दूसरी तरफ से कहा गया तो जूलिया ने रिसीवर वापस टोनी को दे दिया। यस मैडम, टोनी ने कहा और फिर दूसरी तरफ से बात करके उसने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और एक तरफ खड़े नौजवान को इशारे से बुलाया। उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचा तो टोनी ने इस नौजवान से कहा, आइए मैडम, इस नौजवान ने कहा और वापस दाएं तरफ मुड़ गया। जूलिया और सालिहा भी
اس کے پیچھے دائیں طرف کو مڑ گئیں۔ آخر میں ایک راہداری تھی، اس راہداری میں پہنچ کر وہ آخر میں موجود دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ دروازے پر ایک مسلح دربان موجود تھا۔ انہیں ٹونی نے بھیجا ہے، انہیں لے کر آنے والے نوجوان نے اس دربان سے کہا، تو دربان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کو دبا کر کھول دیا تو جولیا اور صالحہ دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جہاں دیوار کے ساتھ صوفوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ ایک سائڈ پر دروازہ تھا جس پر جنرل مینیجر کے الفاظ نکلے ہوئے تھے۔ باہر ایک کاؤنٹر تھا جس پر ایک نو مقامی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ آئیے، مادام نے آپ سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے، اس لڑکی نے انہیں دیکھتے ہی کہا اور اٹھ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ شکریہ، جولیا نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چھوٹی سی راہداری کے آخر میں ایک شیشے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک خوبصورت انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا۔ جولیا صالحہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھی ہوئی مارگرین بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ سے اتنی جلدی دوبارہ ملاقات پر مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے، مارگرین نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ آپ سے چند باتیں کرنی تھی، اس لیے ہم دونوں یہاں آ کر صرف چند منٹ لیں گی، جولیا نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، تشریف رکھیں، آپ تو ہماری مہمان ہیں۔ پہلے یہ بتائیں گے آپ کیا پینا پسند کریں گے، مارگرین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ ایپل جوس منگوا لیں، جولیا نے کہا تو مارگرین نے ایپل جوس بھیجنے کے لیے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے جو آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کی ہے، مارگرین نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ خاص بات یہ ہے کہ مارگرین، تم نے عمران کو تو چکر دے دیا ہے کہ تم نے فارمولا پاکیزہ سے حاصل نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کام تم نے ہی کیا ہے کیونکہ عمران مرد ہے، وہ شاید تمہارے بارے میں وہ کچھ جان نہیں سکتا جو ہم عورتیں جان سکتی ہیں۔ ویسے ہمیں اس پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم نے وہاں پاکیزہ میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، لیکن ہم نے وہ فارمولا واپس حاصل کرنا ہے اور تم ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ وہ فارمولا اب کہاں ہے، جولیا نے کہا تو مارگرین بے اختیار ہنس پڑی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹرے میں 3 ایپل جوس کے گلاس رکھے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے گلاس ان تینوں کے سامنے رکھا اور پھر ٹرے اٹھائے واپس آ گیا۔ آپ دونوں یقیناً پاکیزہ سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں اور میک اپ میں ہیں اور میرا تعلق بہرحال اسی فیلڈ سے ہے، لیکن میری حیثیت اتنی نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو آپ جانتی ہوں گی کہ اگر آپ یہاں سے کوئی فارمولا حاصل کر کے پاکیزہ لے جائیں تو کیا یہ فارمولا آپ خود جا کر کسی لیبارٹری یا سائنسدان تک پہنچائیں گی؟ فرض کرو کہ میں آپ کی بات مان لوں کہ میں نے وہ فارمولا پاکیزہ سے حاصل کیا ہے، تو کیا وہ فارمولا خود لے جا کر کسی کو دوں گی؟ ظاہر ہے میں نے یہ اپنے چیف کے حکم پر کسی کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کے بعد فارمولا کہاں گیا، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ مارگرین نے ایپل جوس کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ چلو تم یہی بتا دو کہ تم نے فارمولا کسے دیا تھا، جولیا نے کہا۔ ویسے ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں نے یہ فارمولا حاصل نہیں کیا، اگر حاصل کیا بھی ہوتا تو ہمارے ہاں ٹاس سینڈیکیٹ میں اس کا طریقہ بھی فکسڈ ہے۔ یہاں سٹی بینک کی مین برانچ میں ایک لاکر ٹاس سینڈیکیٹ کے نام پر موجود ہے، ہم ہر چیز اس میں لا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں یہ فارمولا لے آتی تو میں لاکر میں لا کر چیف کو اطلاع دے دیتی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں اس کا علم واقعی ہمیں نہیں ہو سکتا، مارگرین نے کہا۔ تمہارا چیف ٹاسٹ ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، ٹاس کارپوریشن کا چیف ٹاسٹ ہے، لیکن یہ بات بتا دوں کہ وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، اس کا صرف حکم چلتا ہے اور وہ بس بات کرتا ہے، مارگرین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے فون پر بات ہو سکتی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، فون پر تو اکثر بات ہوتی رہتی ہے، مارگرین نے جواب دیا۔ تم اسے فون کر کے یہ بات کنفرم کرا دو کہ تم نے مشن مکمل نہیں کیا، ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، جولیا نے کہا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے، مارگرین نے اس پر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مارگرین، اگر واقعی تم نے یہ مشن مکمل نہیں کیا تو پھر تمہاری بہتری اسی بات میں ہے کہ تم اس بات کو کنفرم کرا دو، ورنہ تمہاری ہماری سرد جنگ شروع ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ تمہارے خلاف بھی نکل سکتا ہے، جولیا کا لہجہ بھی سرد ہو گیا۔ میں خواہ کے جھگڑے سے بچنا تو چاہتی ہوں، لیکن اس قسم کی دھمکی آمیز گفتگو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میرے دل میں کوئی چور ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی تمہارے پاس جانے کی، میرے بجائے وہاں فائرنگ کرنے والے بھی پہنچ سکتے تھے اور ہم بھی آپ کو ہلاک کر سکتے تھے، بلکہ ایئرپورٹ پر ہی تمہارا خاتمہ زیادہ آسانی سے ہو جانا تھا، مارگرین کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ جو میں کہہ رہی ہوں مارگرین وہ کرو، تمہارے حق میں یہی بہتر رہے گا، جولیا نے کہا تو مارگرین چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ تم دونوں خود چل کر میرے پاس آئی ہو، اس لیے میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتی اور نہ ہی خواہ کے جھگڑے میں الجھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں تمہاری ٹاسک سے بات کرا دیتی ہوں اور تم خود کنفرم کر لو، مارگرین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے موجود نیچے بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا کی نظریں نمبروں پر جمی ہوئی تھی۔ آخر میں مارگرین نے ہوتی بغیر جولیا کے کہے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا، دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز سنائی دی اور پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ٹاسک کلب، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مارگرین بول رہی ہوں، ہوٹل سٹار ووڈ سے، مارگرین نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ او آپ مادام فرمائے، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلحد مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ چیف باس سے بات کراؤ، مارگرین نے کہا۔
او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ٹاس بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھرائی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف پاس پاکیشا سیکرٹ سروس سے متعلق دو خواتین اس وقت میرے آفس میں موجود ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، مارگرین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس سے متعلق اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ آپ بات کریں، پھر خود ہی وضاحت ہو جائے گی، مارگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، کراؤ بات، دوسری طرف سے کہا گیا تو مارگرین نے ریسیور جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میرا نام جولیا نافٹر واٹر ہے اور میرا تعلق پاکیشا سے ہے، جولیا نے کہا۔ جی فرمائیے، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ ٹاس سنڈیکیٹ کے تحت ایجنسی سٹائل گروپ آپ نے بنایا ہوا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ ٹاس نے جواب دیا۔ مارگرین اس گروپ میں آتی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مارگرین نے پاکیشا کے ایک سائنسدان کو ہلاک کر کے ایک سائنسی فارمولہ حاصل کیا ہے اور ہمیں وہ فارمولہ حاصل کرنا ہے، جولیا نے کہا۔ فارمولہ؟ سائنسی فارمولہ؟ اور نہیں میڈم، ہم نے گزشتہ سالوں سے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں، ہمیں کسی سائنسی فارمولے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے ٹاس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کا یہ گروپ کیا کام کرتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ سرکاری سیکرٹس کے حصول کے لیے یہ گروپ کام کرتا ہے، ورنہ ہمیں سائنسی اور سائنسی فارمولز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی مارگرین نے یہ کام کیا ہے، ٹاس نے جواب دیا۔ فرض کیا کہ اگر ایسا ہوتا اور مارگرین فارمولہ لے آتی تو وہ کہاں پہنچاتی؟ جولیا نے کہا۔ جب ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا تو پھر ہم اسے کیوں فرض کر لیا جائے؟ سوری میڈم، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایسی باتوں میں حش کرتا رہوں، دوسری طرف سے تلخ لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور مارگرین کی طرف بڑھا دیا۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ مشن نہیں کیا اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے، مارگرین نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو اس کے ساتھ ہی صالحہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تو مارگرین بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مصافحہ کرنے کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئیں۔ باہر راہداری میں آتے ہی جولیا نے پرس میں سے ایک پن نکالا اور اسے اپنے کان میں سیٹ کر کے وہ اطمینان سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ چکی تھی، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کان سے وہ پن نکالا اور اسے اپنے پرس میں ڈال لیا۔ مارگرین واقعی اس میں ملوث نہیں ہے، جولیا نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا اس ڈیکٹا فون سے کوئی بات سامنے آئی ہے؟ صالحہ نے کہا۔ ہاں، ہمارے جانے کے بعد مارگرین نے یہی کہا ہے کہ اس نے یہ کام ہی نہیں کیا، تو یہ لوگ خام خواہ احمقوں کی طرح اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور اس کے اس فکرے سے ظاہر ہوتا ہے اور ٹاس کی باتوں سے بھی ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مارگرین یا ٹاس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن یہ بات تو پہلے طے ہو گئی تھی کہ مارگرین دراصل سرکاری طور پر ٹاس سے متعلق ہے، ٹاس سنڈیکیٹ سے نہیں۔ پھر تم ٹاس سے کیوں بات کی تھی؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جو کہنا ہے اس نے وہی کہنا تھا، صالحہ نے کہا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر پیدل چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے تو صرف مارگرین کے اطمینان کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ ہمارے جانے کے بعد وہ اصل حقیقت اگل دے۔ اس کے بعد تو میں نے وہاں او ایس ٹی ڈیکٹا فون نصب کیا تھا، لیکن اب جو بات سامنے آئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مارگرین اس میں ملوث نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ جبکہ عمران صاحب نے فون پر جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق تو یہ مارگرین ہی ملوث ہے، صالحہ نے کہا۔ ضروری نہیں کہ عمران نے جو کچھ معلوم کیا ہے وہ درست بھی ہو، جولیا نے کہا۔ تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر حالی ٹیکسی لے کر وہ دونوں واپس ہوٹل شیرٹن پہنچ گئی۔ عمران اپنے کمرے میں موجود تھا جبکہ باقی ساتھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ مارگرین کا فون آیا تھا، وہ بڑی ناراض ہو رہی تھی کہ ہاں اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے مہمان سمجھ کر تم دونوں کو کچھ نہیں کہا، ورنہ تم دونوں ہوٹل سے زندہ واپس نہیں آ سکتی تھی، عمران نے جولیا کی پوری رپورٹ سننے کے بعد کہا۔ اور جولیا نے جان بوجھ کر بے ہوش ہونے اور لٹ جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے اس قدر مذاق اڑانا ہے کہ اسے خودکشی کرنی پڑے گی، اس لیے وہ یہ بات گول کر گئی تھی۔ اگر مجھے یقین آ جاتا کہ اس کا ہاتھ اس چکر میں ہے تو میں دیکھتی کہ وہ دوسرا سانس کیسے لے سکتی تھی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے فون پر جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق تو یہ فارمولہ مارگرین نے ہی حاصل کیا ہے، لیکن جولیا کو اب یہ یقین آ گیا ہے کہ مارگرین اس میں ملوث نہیں ہے۔ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ صالحہ نے کہا۔ فی الحال یہ مسئلہ نہیں ہے کہ فارمولہ کس نے حاصل کیا ہے اور کس نے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت فارمولہ کہاں ہے۔ تم دونوں کا خیال تھا کہ مارگرین سے اصل کلو مل جائے گا، اس لیے میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا تاکہ تم اپنی تسلی کر لو، ورنہ مجھے بھی یقین تھا کہ مارگرین کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوں گی۔ اس نے لامحالہ فارمولہ ٹاس ایجنسی کے اس وقت کے چیف راجر کو دیا تھا۔ راجر نے اسے بینک لاکر میں رکھوایا تھا جہاں سے اسپیشل ایجنٹ نے اٹھا لیا اور نک کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سارے سلسلے میں مارگرین کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ فارمولہ کہاں ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اگر ایسا ہے بھی صحیح تو اب پھر کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ میں نے تمہارے جانے کے بعد کوشش کی ہے کہ اس کا ریکارڈ مل جائے۔ میں نے ایک آدمی کے ذریعے وزارت سائنس کے ریکارڈ روم کو چیک کرایا ہے تاکہ
گریٹ لینڈ کے تحت ایسی لیبارٹری کا سراغ مل سکے جہاں اس ٹاسک کے فارمولہ پر کام ہو سکتا ہو، اور میرے سامنے دو لیبارٹریوں کے نام آئے ہیں۔ جس لیبارٹری کو اے لیبارٹری کہا جاتا ہے اور یہ لیبارٹری گرین لینڈ کے جزیرے میں ہے، اور دوسری لیبارٹری کو ماسٹر لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ یہ لیبارٹری گریٹ لینڈ کے شمال مشرقی علاقے برنارڈ میں ہے۔ میں نے ان کے فون نمبر معلوم کرکے ان کے انچارج سائنسدانوں سے بھی بات کر لی ہے، ڈیفنس سیکرٹری کی آواز میں، لیکن دونوں انچارج اس فارمولے سے بے خبر تھے، اس لیے اب میں بھی خاموش بیٹھا فرضی مکھیاں مار رہا تھا۔ عمران نے جواب دیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بارے میں کام کروں۔ صالحہ نے کہا تو جولیا اور عمران دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا تم نے علم نجوم سیکھ لیا ہے کہ ذائچہ بناؤ گی اور لیبارٹری کا نام سامنے آ جائے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ڈاکٹر ایف کی آواز دیکھی ہے اور اس آواز کو میں نے کسی حد تک پہچان لیا ہے۔ یہ ڈاکٹر فرینک کی آواز ہے۔ میں گریٹ لینڈ میں پڑھتی رہی تھی۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں سائنس کی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر تھے۔ وہ یونیورسٹی میں ہفتے میں 2 روز لیکچر دینے آتے تھے، ورنہ وہ سرکاری لیبارٹری کے انچارج بھی تھے۔ ان کی لڑکی سوزین میری کلاس فیلو اور دوست تھی، اور گزشتہ ماہ جب میں یہاں آئی تھی تو میری ملاقات اچانک سوزین سے ہو گئی تھی۔ ہم کافی دیر تک بات کرتی رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ خود اب کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جبکہ اس کے والد ڈاکٹر فرینک اب ہاتھ سے بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے حکومت نے انہیں سائنس کمیشن کا چیئرمین بنا دیا ہے۔ عمران صاحب نے جب ڈیفنس سیکرٹری کی آواز میں ڈاکٹر ایف سے بات کی تو میں نے ان کی آواز پہچان لی۔ اب اگر آپ کہیں تو میں سوزین سے فون پر بات کر لوں تاکہ ہم اس کی رہائش گاہ پر پہنچ کر اس کے والد سے معلومات حاصل کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں بہرحال فارمولے کا علم ہوگا۔ صالحہ نے بات کرتے ہوئے کہا، اوہ ویری گڈ، تم نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ایف اس سارے سلسلے کا مین آدمی ہے۔ میں نے وہ فون نمبر حاصل کرنے کی بے حد کوشش کی ہے جس پر ڈاکٹر ایف سے بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ کسی ایسے مخصوص خلائی سیارے سے منسلک ہے جو کسی طرح سے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن صالحہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ لیکن صالحہ نے مسئلہ حل کر دیا، کہاں رہتی ہے یہ سوزین؟ عمران نے کہا تو صالحہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نارتھ زون کی ریڈ گرین کالونی کی کوٹھی نمبر 8 بلاک اے میں رہتی ہے۔ صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ عمران نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ صالحہ نے کہا، تو اسے فون کر کے کنفرم کرو کہ کیا ڈاکٹر فرینک ابھی بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے؟ عمران نے کہا تو صالحہ نے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہونے پر ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کا بٹن بھی چونکہ اس نے پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ مس سوزین سے بات کرائیں، میں اس کی فرینڈ صالحہ بول رہی ہوں، پاکیشیا سے۔ صالحہ نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو میں سوزین بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، سوزین میں صالحہ بول رہی ہوں، پاکیشیا سے۔ صالحہ نے کہا، او تم پاکیشیا سے کیوں کال کر رہی ہو یہاں؟ گریٹ لینڈ میں بھی تو تم آ سکتی تھی۔ دوسری طرف سے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، اور تم پاکیشیا نہیں آ سکتی؟ صالحہ نے کہا تو جواب میں سوزین بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا چلو میں نے اپنے الفاظ واپس لیے، بولو کیسے کال کی ہے؟ سوزین نے کہا، میرے ایک دوست سائنسدان کو کسی سائنسی فارمولے کے لیے ڈاکٹر انکل فرینک سے رہنمائی لینی تھی۔ کیا وہ تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں یا کہیں اور؟ صالحہ نے کہا، ڈیڈی تو جب سے سائنس کمیشن کے چیئرمین بنے ہیں وہ تو جاس فاؤنڈیشن کالونی کی ایک کوٹھی میں رہتے ہیں، وہاں ان کا آفس بھی ہے۔ سوزین نے جواب دیا، کیا نمبر ہے کوٹھی کا؟ صالحہ نے کہا، نمبر تو 61 ہے، لیکن وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ فون نمبر میں بتا دیتی ہوں، تم ڈیڈی سے فون پر بات کر لو، وہ تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ سوزین نے جواب دیا، میں تو پاکیشیا میں ہوں، یہاں سے کوٹھی کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ میں نے تو فون پر ہی بات کرنی ہے ان سے، تم فون نمبر بتا دو۔ صالحہ نے کہا، ارے ہاں مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا، میں سمجھی تھی کہ تم گریٹ لینڈ میں ہو۔ دوسری طرف سے سوزین نے ہنستے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے شکریہ، بعد میں بات ہوگی، گڈ بائے۔ صالحہ نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے گڈ بائے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ گڈ شو صالحہ، تم نے یہ کام کر کے ہمیں بند گلی سے نکالا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ ہم فارمولے تک پہنچ جائیں گے، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو صالحہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔